अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी सीनियर क़यादत लंदन से वापस आ चुकी है, जहां पर उन्होंने अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ मुल्क की जो सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल है उस पर एक तवील कंसल्टेशन की है। और इस कंसल्टेशन में ख़ास कर जो इस वक्त मुल्क का सियासी माहौल बना हुआ है उस हवाले से अहम फ़ैसले किए गए हैं, इक़्तिसादी शोबे के भी हवाले से। और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इस पर कौम को इत्माद में लेंगे और कौम से खिताब करेंगे। लेकिन इससे कबल वो जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनके रहनुमाओं से भी कंसल्टेशन करेंगे। आज उन्हें एमरजेंसी में यूएई जाना पड़ा, जहाँ पर वो ताज़ियत करने गए हैं, और आज ही शायद वो वापस पहुँचेंगे। तो कल वो इत्तेहादी जमातों के साथ कंसल्टेशन करेंगे, जिसके बाद वो इन फ़ैसलों का ऐलान करेंगे। ख़ासकर इक़्तिसादी और सियासी हवाले से वो जो कुछ कंसल्टेशन की और जो फ़ैसले किए हैं, यही हमारा आज का मौजू है। और हमारे साथ नसीम सिद्दीकी हैं, सीनियर सहाफ़ी में मौजूद हैं और इन तमाम मुलाकातों को उन्होंने कवर किया है। बहुत शुक्रिया नसीम साहब। निहाल हाशमी साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। फैसल करीम कुंडी भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि लाहौर से हमारे डॉन के नुमाइंदा ज़ुल्करनैन वो भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लंदन चलते हैं नसीम सिद्दीकी साहब के पास। नसीम सिद्दीकी साहब, आज वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, लेकिन जो लंदन में फ़ैसले हुए हैं उन्होंने कहा उनका ऐलान ख़ुद वज़ीर आज़म करेंगे और कौम से खिताब करेंगे। आपने गुज़श्ता 2-3 रोज़ के दौरान जो कवरेज की है, आप क्या समझते हैं सियासी हवाले से और इक़्तिसादी शोबे के हवाले से किस किस्म के फ़ैसले किए गए हैं, और उन पर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत होगी, तो उन फ़ैसलों के बारे में हमारे नाजरीन को प्लीज़ आगाह किए। सना, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे 3 दिन तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार लोग गए थे कि 3 रोज मीटिंग चलती रही है। पहले रोज जो मीटिंग हुई थी वो अननोन प्लेस के ऊपर थी, वो नहीं बताया था सहाफियों के कहाँ पे हो रही है। उसके बाद जो चर्चिल होटल है यहाँ पे बहुत मशहूर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पीछे, वहाँ ठहरे हुए थे तमाम वफाकी वज़रा। उन्होंने वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातों को जो ब्रीफिंग हमें दी, बातें बताई गई, वो इस तरह की नहीं थी कि मीटिंग में ये बात होती रही, क्योंकि 3 दिन मुसलसल मीटिंग्स चलती रही हैं और उसमें मुआशी हालात पे जरूर बात हुई होगी, क्योंकि जो महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है उसका सारा ब्लेम इस वक्त नून लीग के ऊपर आ रहा है। तो एक तो इस बात के ऊपर भी हुई है कि किस तरह अवाम को रिलीफ दिया जाए, गो के ये इत्तेहादी मखलूत हुकूमत है, लेकिन क्योंकि मुआशी पहलू देखें तो तमाम नून लीग के वज़रा वहाँ पे मौजूद, महंगाई का बर्डन आ रहा है वो नून लीग के ऊपर आ रहा है। लेकिन जो असल परेशानी की जो मामला ये है कि डेफिनेटली जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उस वक्त कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामला तय हुए थे, लेकिन वो मामला अब इस वक्त पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि शायद महंगाई की वजह से, गवर्नेंस की वजह से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त की वजह से पीटीआई जब अवाम में जाएगी तो उनको पजीराई नहीं मिलेगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्ट हिसाब हुआ है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। दिन ब दिन वो रोजाना जलसे जुलूस कर रहे हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो गुफ्तगू का महवर ये रहा कि इनको किस तरह रोका। नसीम साहब, 2-3 चीजें जरा बता दें हमारे नाजरीन को। एक तो जो पीटीआई के क्या एक डिमांड है अर्ली इलेक्शन की, उस बारे में क्या डिसाइड किया गया, और जिस तरह आज मरियम ने कहा है कि जो गैर आइनी इकदाम हुए हैं 3 अप्रैल से लेकर अब तक के, उस पर सुना है कोई बड़े फैसले किए गए हैं, और जो लोग गैर आइनी इकदाम में मुलव्वस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देखें, तो उस हवाले से कोई बड़े डिसीजन किए गए हैं, कोई गैर आइनी इकदाम के खिलाफ को कार्रवाई करने के फैसले किए गए हैं, वो उनको कैसे देखते हैं? आज हिंट दिया है मरियम औरंगजेब ने इस बारे में। जी सना, मैं इसी तरफ आने लगा कि मुस्लिम लीग नून आती है कि अर्ली इलेक्शन में जाया जाए, क्योंकि जो जो वक्त गुजरता जाएगा जो बर्डन है वो नून लीग के ऊपर ज्यादा पड़ता जाएगा, क्योंकि नून लीग ही मेन स्टेक होल्डर है इस मखलूत हुकूमत में। अगर उनकी पॉपुलैरिटी शैटर होती है तो उसका फायदा पीटीआई को पहुंचेगा। तो एक फैक्शन मौजूद नून में जो चाहता है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करा दिए जाए। दूसरी जो बात आपने पूछी है ये बड़ी सीरियस बात थी, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है शनीद जो फैसले हुए थे गैर आईनी तौर पे, उनको किस तरह जो है वो
وزیر قانون بھی یہاں موجود ہے, وزیر داخلہ بھی یہاں پہ موجود ہے, تو اس چیز کو بڑی گہری نظر سے دیکھا گیا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو لے کے آگے کیسے بڑھنا, اور اس میں فیصلے کر لیے گئے ہیں کہ اگر یہ چیزوں کی مخلوط حکومت یا ہمارے پارٹنر جو ہے دار ہو تو فوری طور پہ مقدمے درج کیے جائیں گے, فوری طور پہ گرفتاریاں کی جائیں گی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو اتنی سپورٹ نہیں مل رہی جتنی ملنی چاہیے تھی. تو یہ بھی ایک لمحہ فکری ان کی نشست کے دوران, لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ بھلے ہمارا ساتھ اس وقت دے یا نہ دے, پورے کرے یا نہ کرے, حکومت ہمارے پاس ہے اور ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس کو کیبنٹ سے اپروو کرانا چاہیے اور مقدمات درج کر کے بڑی گرفتاریاں جو ہے کی جائیں. تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے 1-2 ویک کے اندر پاکستان میں بڑی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, ہم نہال ہاشمی صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, آپ نے سنا یہ لندن میں موجود تھے نسیم صدیقی صاحب, اور آج جو مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اس میں بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ 3 اپریل سے لے کر اب تک جو غیر آئینی اقدامات کیے گئے ہیں اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. تو آپ کو کیا اطلاعات ہیں کہ کس قسم کی کارروائی کرنے جا رہی ہے یہ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کارروائی میں جس طرح نسیم صدیقی بھی بتا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی بیک بھی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اسٹیبلشمنٹ کے بیک کی بات کر دوں کہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ایک حصہ ہے, اور وہ حکومت کے ہر عمل کو, ہر چیز کو اسے سپورٹ اخلاقاً بھی اور قانوناً بھی کرنا ہے, اور انتظامی طور پہ بھی اسے ہر چیز کو بیک کرنا ہے, کیونکہ کوئی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے. یہ ایک فیصلہ پاکستان کے ایک منتخب حکومت کا ہے, اور وہ فیصلہ جس سے ملک اور قوم کی بہتری ہو تو اس کو یقیناً جتنے بھی سب آرڈینیٹ لوگ ہوتے ہیں یا ادارے ہیں اسے ماننا پڑتا ہے. تو یہ, اور دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ کارروائی ہوگی, یقیناً کارروائی ہونی چاہیے. کہ دیکھیے یہ کوئی فرد کی لڑائی نہیں ہے, یہ کوئی 2 فریق کی لڑائی نہیں ہے. یہ ریاست کے ساتھ اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے, ریاستی اداروں کے ساتھ کوئی لڑنا چاہتا ہے, آئین پاکستان کے ساتھ اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے, تو آئین خود اس میں بڑا واضح اور کلیئر اور 2 ٹوک کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا طریقہ کار اور کیسے آئینی ہاتھوں سے ان سے نمٹا جائے. یہ پاکستان کے جو اکائی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے, ایک فتنے کے طور پہ سامنے آیا ہے. پاکستان کے اندر ایک غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, پاکستان کو بیرون ملک بھی بدنامی کا کوئی سبب بن رہا ہے, اور پاکستان کے اندرونی خلفشار کی وجہ سے جو پاکستانی معیشت ہے اور انتظامی معاملات ہے وہ بہت بری طرح سے اس سے متاثر ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بر وقت ہونا چاہیے, مگر کوئی پارٹی نہیں کرے گی, آئین کرے گی, قانون کرے گی, کوئی فرد نہیں کرے گا. آئین میں کے متصادم اگر کوئی بھی عمران خان ہو یا کوئی شیخ رشید ہو یا ان کا کوئی وزیر ہو, کوئی ہواری ہو, کوئی بھی کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہو, کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے, اسے یقیناً آئین کے تحت اس کو he has to brought before the court of law. ٹھیک ہے نہال صاحب, آپ کو بھی اطلاعات ہوں گی جو لندن میں جو کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور آپ کافی قریب بھی ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں نواز شریف کے ساتھ. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا فیصلے ہوئے ہوں گے خاص کر سیاسی حوالے سے, اور ایک جو عمران خان کا ایک بیانیہ ہے اس کو روکنے کے حوالے سے, اس کے توڑ کے حوالے سے, اور ساتھ ہی جو اقتصادی شعبے میں معاملات خراب ہیں. اور یہ بھی میں آپ سے جانوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس بھی آنے کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہوگی لندن میں؟ جی, یہ آپ کے سارے سوالات بڑے ویلڈ ہیں. سب سے پہلے تو میں اقتصادیت میں بات کر لوں تاکہ یہ سب سے زیادہ آج اہم اور گمبھیر مسئلہ ہے, پاکستانی قوم بھی اس کو جاننا چاہتی ہے. تو یہ ضرور ہوا ہے کہ جتنے بھی رکے ہوئے پروجیکٹ, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے آتے چائنیز کمپنیز اور چائنا پہ الزام لگا دیا, انہوں نے سی پیک پہ الزام لگایا کہ اس میں کرپشن ہوا ہے. یہ ایک ڈیزائن تھا, جان بوجھ کے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ چائنا کو بے دخل کیا جائے. ان کے وزراء اسد عمر سے لے کے داؤد صاحب تک یہ سارے چائنا اور چائنیز کمپنی اور سی پیک پہ مختلف الزامات لگا رہے تھے اور اس پہ تحقیقات کی باتیں کر رہے تھے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ چائنا کی جو سی پیک کے حوالے سے انویسٹمنٹ اور جو ہماری اقتصادیات میں بہتری آ رہی تھی وہ ایک دم سے رک گئی. اور صرف اقتصادیات ہی نہیں رکا بلکہ ہمارا خارجہ
کرنسی بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور چائنا سے دیکھا دیکھی جو دیگر ممالک تھے ان کے ساتھ بھی عمران خان نے اس طرح کے معاملات کیا، اور جو انٹرنیشنل انویسٹر تھے یا جو ٹریڈ اینڈ کامرس سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ سارے دوسری طرف اس نے یہ کیا کہ پاکستان میں ایک اندرونی خلفشار کی صورت پیدا کی۔ آپ کو پتہ ہے انویسٹر چڑیا کی طرح ہوتا ہے، اگر کوئی ہوش کرتا ہے تو اڑ جاتا ہے، تو کوئی بھی انویسٹر، ایون جو پاکستانی انویسٹرز ہیں، پاکستانی سرمایہ کار ہیں جو اس ملک میں بیٹھے ہیں یا بیرون ملک بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اکانومی بالکل سستی کی طرف چلی آتی، بیٹھ جا رہی ہوتی ہے۔ آپ اسٹاک ایکسچینج اس کا ایک بیرومیٹر ہے، آپ دیکھیں وہ کس طرح سے متاثر ہوا اس سے، اور پھر جب بازار کساد بازاری کا شکار ہو جائے تو پھر ڈالر کا فلو اور چیزوں کی فلو رک جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میاں صاحب نے یہ ہاشمی صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، دوبارہ آپ کہتے ہیں دوبارہ بھی آپ سے پوچھیں گے ارلی الیکشن کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے یا یہ آئینی مدت پوری کرے گی۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ارلی الیکشن کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ہم نہال ہاشمی صاحب سے بات کر رہے تھے۔ ہاشمی صاحب، جو لندن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں ارلی الیکشن کے حوالے سے یا آئینی مدت پوری کرے گی، کیا آپ کی پارٹی کی حکمت عملی ہے کیا؟ میں اس بات کو ذرا مکمل کر دوں کہ میاں صاحب نے ان تمام کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے کہا ہے اقتصادیات کے لیے۔ یہاں پہ یہ کلوز کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن لندن کا یہ اور پورے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں یہی ہونا چاہیے۔ الیکشن ہم نے نہیں کرانا، الیکشن کمیشن نے کرانا۔ جیسے ہی الیکشن کمیشن یہ سگنل دے گا کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، اسی دوران جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس سے جو الیکشن اصلاحات ہیں وہ بھی پاس ہو چکا ہوگا اور حلقہ بندی بھی ہو چکی ہوگی، تو یہ الیکشن کرانا نہ پی ٹی آئی کرائے گی، نہ ہم کرائیں گے، نہ پیپلز پارٹی، نہ اتحادی جماعتیں، یہ الیکشن کمیشن نے کرانا ہے۔ تو جیسی الیکشن کمیشن، کیونکہ میاں صاحب اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ آر ٹی ایس کو ہم بھولے نہیں ہیں، سیالکوٹ اور ڈسکا کے دھاندلی اور دھندلے کو ہم بھولے نہیں ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جیسی سگنل دے گی اس کے فوری بعد پاکستان میں الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ نہیں تو یہ پارلیمنٹ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی یا آپ ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ پھر یہ اتحادی جماعتیں مل کر کے فیصلہ کرے گی، اور یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، پارلیمنٹ نے یہ ڈیسیشن لینا ہے، کوئی فرد واحد یا کوئی فرد ایک پارٹی اس کو فیصلہ نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ سینیٹر سحر کامران صاحبہ بھی پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سحر کامران صاحبہ، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ آپ نے آج اگر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس سنی ہو یا لندن میں جو مسلم لیگ نون کے قائد سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہاں پر جو بات چیت ہوئی ہے، ابھی تک کلیئر کٹ کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت ارلی الیکشن میں جانا چاہتی ہے۔ ایک یہ بات آ گئی ہے کہ انتخابی اصلاحات ہوں گی، الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ ابھی 7 ماہ ہمیں ضرورت ہے، 7 سے 8 ماہ۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ابھی وزیر اعظم نے آپ کی قیادت سے مشاورت بھی کرنی ہے، جو لندن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو آپ کا ویو پوائنٹ ہے کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے یا یہ پارلیمنٹ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھتے میں سمجھتی ہوں کہ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے بھی بہت کلیئرٹی سے بتائے ہیں کہ انتخابی اصلاحات بہت ضروری ہیں، اور یہی بات جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھٹو زرداری نے بھی کہی ہے کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات، کیونکہ ڈیفینیٹلی انتخابات ہو تو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے۔ انتخابات ہو تو پھر ایسے طریقہ کار ہونا چاہیے جس سے الیکشن کمیشن بھی مطمئن ہو، اور جیسے نہال ہاشمی صاحب نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو ایک ریکوائرمنٹ بتائی ہے ٹائم کی، جو ان کو ضروری انتظامات کرنے ہیں، تو وہ جو میں سمجھتی ہوں الیکشن کمیشن کو تو ہم نہیں اگنور کر سکتے ہیں، کیونکہ انتخابات بہرحال الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، تو انہوں نے خود 7 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جب اصلاحات ہو جائیں گی اور تمام کولیشن پارٹنرز جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کون سا موضوع وقت ہے انتخابات کے لیے، اور الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد انشاءاللہ انتخابات بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری اولین ترجیح تو یہی ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو۔ اچھا، دوسرا آج جو مریم اورنگزیب نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ لندن میں زیادہ کنسلٹیشن اس بات پر ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں یا 3 اپریل سے لے کر اور 12-13 اپریل تک جو غیر آئینی اقدامات کیے گئے ہیں، جس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، اس میں کہا گیا ہے اس پر سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے جو 3 اپریل سے لے کر اب تک جو غیر آئینی اقدامات ہوئے ہیں مبینہ طور پر، ان پر کوئی آئین میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے، آرٹیکل 6 کا بھی طریقہ کار ہے، دیگر راستے بھی ہیں،
تو پیپلز پارٹی اس میں سپورٹ کرے گی نون لیگ کو اگر وہ کارروائی کرنے جاتی ہے کوئی؟ دیکھیں ابھی میرا خیال ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب واپس آ جائیں گے تو جو لیڈرز ہیں تمام کولیشن پارٹنرز وہ سب کی میٹنگ ہوگی اور وہ تمام چیزیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں، میڈیا پہ خبریں آنے والی خبروں سے خبریں بنائی نہیں جا سکتی. تو آئی تھنک کہ جو ایک ریئلسٹک ایک جو پروسیجر ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ آ کر جو ہے انفارم کریں گے تمام جو ہے کولیشن پارٹنرز کو اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں، اپنی مشاورت کے بارے میں اور آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں. تو اسی طریقے سے طے ہوگا. لیکن بہرحال کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے یا آئین پاکستان کو بار بار جو ہے وائلیٹ کرے. تو اس پر ایک جو کورس آف لا ہے وہ تو اس کو ضرور ہونا چاہیے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آج کل ہم بیانات دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر انارکی، کیوس، انتشار یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. میں تو ابھی تک ان کی پشاور والی جلسے کی اس بات کو اگنور نہیں کر پا رہی جس میں انہوں نے نیوکلیئر سیفٹی کی بات کی، انہوں نے اس کے اوپر ابہام کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو حکومت دینے سے بہتر ہے ایٹم بم گرا دیں. کیا سمجھتے ہیں پاکستان ان کے لیے کوئی کھلونا ہے جس کو وہ کھیلیں؟ اگر ان کے ہاتھ میں رہے تو وہ کھیلتے رہے، اس کی اکانومی کو تباہی تک لے جائے، اس کی خارجہ پالیسی کو تباہی تک لے جائے، گورننس سسٹم کو تباہی تک لے جائے، اور ان کے ہاتھ سے وہ کھلونا نکل جائے تو وہ ایٹم بم گرانے کی بات کریں. کبھی وہ غیر جو بیرون ملک جو فقیر پاکستانی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں جا کے پاکستان کی شکایت لگاؤ. یہ کیا ہے؟ کبھی ان کے جو ہے وہ جو بیل گولڈ اسمتھ اور زیک گولڈ اسمتھ ان کے جو ہے بردر ان لاز جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم میکس ہیں، وہ ان کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں. تو مداخلت تو ہمیں نظر آ رہی ہے. ہمیں جو عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ کوئی اتنا سمپل نہیں لگ رہا. اس کی تحقیقات ہونی تو ضرور ہے لازمی. سحر کامران صاحبہ، جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس وقت آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے یا ابھی بھی کوئی معاملات اس قسم کے ہیں جو جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ایک رول پازیٹیو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا اور ان کا وہ نیوٹرل رول رہے. لیکن عمران خان صاحب روز کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈریگ کریں پاکستان کے ملٹری انسٹیٹیوشن کو، وہ اٹیک کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، وہ اٹیک کر رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ کو، وہ اٹیک کر رہے ہیں ہماری آرمی کو، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی آ کے مجبور وہ اتنا کرے کہ وہ آ کے ان کو کوئی ہیلپ کرے. اچھا لاسٹ آپ سے سوال ہے کہ اس ٹائم ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن ہے پیٹرول اور ڈیزل پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے. تقریباً 30 سے 32 روپے پیٹرول پر اور ڈیزل پہ 50 روپے سے زیادہ حکومت کو سبسڈی دینے پڑ رہی ہے. اور آج کا دن ہے، اگلے 24 گھنٹے میں حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانی ہیں یا نہیں بڑھانی. اور اس پر بھی لندن میں بات چیت ہوئی ہے اور ایک نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ اس پہ ایک رائے لے کر آئی ہے. یقیناً آپ لوگوں سے کنسلٹیشن ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پیٹرولیم پرائسز کو بڑھنا چاہیے یا حکومت یہ جو ہیوی بوجھ ہے، جو بھاری بوجھ ہے، اس کو برداشت کرتی رہے؟ بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سال کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت نے پاکستان کو اس جگہ پہنچا دیا ہے جہاں ہر طرف ہمیں جو ہے بحران ہی بحران نظر آ رہا ہے. ڈیفینیٹلی اس سے نکلنا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی فیصلہ لینا ہوگا وہ عوام کے مفادات کو دیکھ کے لینا ہوگا. اس وقت عوام کی طاقت کو بھی دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کون سے انٹرنیشنل معاہدے انہوں نے سائن کر لیے. ہم تو ان کو بار بار کہتے تھے کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں بتائیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا سائن کر رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو بتائیں کہ آپ امریکہ میں کون سی میڈیشن کر رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو میں یہ باتیں کانفیڈنس میں لیں پارلیمنٹ کو. لیکن عمران خان صاحب نے نہیں دیا اور جو بھی انہوں نے سائن کیا آن دا بہاف آف دا اسٹیٹ. اب پاکستان ایک ایسی مشکل سچویشن میں ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ جو تجربے کار سیاستدان ہیں، آج کی جو کولیشن پارٹنرز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے کہ عوام کو جو ہے اس جو ہے مالی بحران سے باہر نکالا جائے، کسی طریقے سے ان کو کچھ سہولتیں پرووائڈ کی جائیں. آئی ہوپ دیٹ دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس آزمائش سے نکالے اور عمران خان صاحب کو ہدایت دے کہ وہ مزید انتشار نہ کھڑا کریں. ٹھیک ہے سحر کامران صاحبہ، بہت شکریہ. نسیم صدیقی صاحب، آپ نے سنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی موقف سنا. آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آج جو ہماری ملاقات ہوئی تھی مریم اورنگزیب سے، انہوں نے کہا اقتصادی شعبے کے حوالے سے، خاص کر پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے کافی کنسلٹیشن ہوئی ہے. تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ آپ وہاں موجود ہیں
کیا نواز شریف نے میاں محمد نواز شریف نے گو ہیڈ دیا ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ کیونکہ ایک بڑا ہیوی قسم کا بوجھ ہے، جس طرح میں نے بتایا 30 روپے سے زیادہ فی لیٹر پیٹرول پر، اور یہ ٹیکسوں کے بغیر ہے، ٹیکس بھی زیرو ہے، اور ڈیزل پر 50 روپے سے زیادہ ہے، اس میں بھی ٹیکس کے بغیر یہ بتا رہے ہیں۔ تو کتنا اضافہ اگلے 24 گھنٹے میں ہو سکتا ہے، یا ابھی بھی حکومت اس کو سیم سچویشن برقرار رکھنا چاہتی ہے؟ دیکھیں اس معاملے پہ سنا بالکل بہت زیادہ یہاں پہ گفت و شنید ہوئی، اسی سلسلے میں اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل کی 1-on-1 میٹنگ بھی ہوئی تھی، لیکن ابھی یہ فیصلہ جو کیا گیا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ نہ کچھ قیمت ضرور بڑھائی جائے، کیونکہ اگر آپ زیرو ٹالرنس والی بات رکھیں گے تو پھر حکومت کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا اور دوسرے معاملات گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو مجھے تو یہ امید ہے کہ کل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈیزل اور پیٹرول کی پرائسز میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کیا جائے گا، کچھ بوجھ عوام برداشت کرے گی اور کچھ بوجھ جو ہے وہ اپنا حکومت برداشت کرے گی۔ دوسری بات سنا میں آپ کو بتاؤں، جس بات پہ یہاں بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے اس میں یہ تھا کہ نون لیگ کولیشن کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتی، کیونکہ کولیشن کی جو بھی جماعتیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ان میں بلیک میلنگ کا عنصر ہوتا ہے، اس میں ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، اور کسی وقت بھی اگر ناراضگی سامنے آتی ہے 3-4 لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں حکومت کو اور صدر کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کا ووٹ لیں، تو وہاں پہ ان کو اپنی حکومت برقرار رکھنی مشکل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا کوشش یہ کی جائے گی کہ جلد از جلد انتخابی اصلاحات یا کچھ جو اور اپنا آئے تھے وہاں سے صدر مملکت کی طرف سے جو وہ بھیجتے تھے، ان چیزوں کو درست کیا جائے، آرڈیننسز کو درست کیا جائے اور جلد از جلد الیکشن میں جایا جائے، کیونکہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ وہ وفاقی جماعت ہے، وہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، دوسری جگہ پہ سیٹیں جیت کے جو ہے وہ واپس آ سکتی ہے اور بھرپور طور پہ جو ہے اس میں وہ اپنی حکومت کر سکتے ہیں، جس میں بلیک میلنگ کا عنصر کم ہوگا۔ ایک یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ڈسکس ہوتی رہی ہے۔ پھر یہاں پہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ایک چیز کا شائبہ یہ ضرور تھا کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کہیں نہ کہیں سے ہلہ شیری مل رہی ہے، جس کی وجہ سے نسیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، نہال ہاشمی صاحب کو ہم نے ریلیو بھی کرنا ہے، ان سے آخری سوال۔ نہال ہاشمی صاحب، جو آپ کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کی وطن واپسی کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ کیا وہ جلد پاکستان آنا چاہتے ہیں، یا پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی ان کو اس بارے میں کوئی انوائٹ کیا کہ وہ پاکستان آئیں؟ ثناء اللہ صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے انہیں اپنے ڈاکٹر سے ایڈوائز لینا ہوگا، ڈاکٹرز کے ایڈوائز کے بعد وہ فیصلہ کریں گے۔ ان کے مزید بات کہتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے بیمار اہلیہ کو بستر علالت پہ چھوڑ کے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آئے اور سیدھے اڈیالہ جیل گئے، تو آنے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ ان کے ڈاکٹرز نے کرنا ہے، اور دیگر جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹی نے اس کو فیصلہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہی ان کی آنے کی بات فائنل ہو جائے گی۔ مگر یہ بات ضرور ہے کہ اگلے الیکشن سے بہت پہلے پاکستان میں ہوں گے۔ تو اگر وہ آتے ہیں تو پاکستان کے اوورال سیاسی ماحول پر آپ کس قسم کے اثرات دیکھ رہے ہیں؟ بہت زبردست اثرات ہوں گے۔ دیکھیے ہم تجربے سے گزر چکے ہیں، ماضی میں بھی مین آف کرائسس کے طور پہ میاں نواز شریف ہی ابھر کے سامنے آئے، اور مین آف اکانومک کرائسس کے طور پہ اسحاق ڈار صاحب ابھر کے سامنے آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اللہ پہ اور اپنی قوم پہ جس طرح سے اعتماد ہے اور قوم کا ان پہ اعتماد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی چیز ہے، مگر ہم اس سے انشاءاللہ قابو کر لیں گے اور ہم پاکستان کو اس کے ٹھیک ٹریک پہ چلا دیں گے۔ ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بعد ہم لاہور بھی جائیں گے، جہاں پر ڈان اخبار کے سینئر رپورٹر ہیں ذوالقرنین، وہ بھی جوائن کریں گے، نسیم صدیقی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لندن پلان کی، جہاں پر ایک طویل کنسلٹیشن ہوئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور وزیر اعظم آئندہ 36 گھنٹے میں شاید قوم سے خطاب کریں گے، اور اقتصادی اور سیاسی حوالے سے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس پر وہ قوم کو اعتماد میں بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان اخبار لاہور کے سینئر رپورٹر ذوالقرنین نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ ذوالقرنین بہت شکریہ۔ ذوالقرنین کل بھی آپ نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم سٹوری کی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے ذرائع ہیں، جو آپ کی باتیں ہوئی ہیں لندن میں، کیا باتیں ہوئی ہیں، اور ارلی الیکشن کے حوالے سے، اقتصادی شعبے کے حوالے سے یا پارٹی کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو کچھ کنفیوژن تھے وہ دور کرنے کے حوالے سے کتنی پیش رفت ہوئی ہے، اور ڈیسیجن آپ کے ذرائع کیا بتا رہے ہیں، کیا فیصلے ہوئے ہیں؟
جی دیکھیں لندن کا جو سین بنا ہے، یہ شہباز شریف صاحب اپنی کور کمیٹی کو لے کے وہاں پہ پہنچے ہیں، تو اس میں اس کی ضرورت شاید پیش نہ آتی. اگر ہم 3 ماہ پیچھے ریوائنڈ بیک کر لیں تو عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی تھی وہ آپ کے سامنے تھی. پی ایم ایل نون کے بقول بھی اگر ابھی مطلب 3 ماہ پہلے الیکشن کروا لیں تو خان صاحب کی 15 سے زیادہ سیٹیں نہیں تھیں. تو جو ان کا سڈن رائز آف پاپولیرٹی ہے، اس نے چیزیں مشکل کی ہیں نون لیگ اسپیشلی اور باقی اتحادیز کے لیے. لندن میں یہ پہنچے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس. ایک تو اس میں بڑا کلیئر میسج یہ تھا کہ آج بھی نون لیگ کی جو جسے کہتے ہیں کہ رینز ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ہی ہاتھ میں ہے. چاہے شہباز شریف یہاں پہ پرائم منسٹر ہیں، لیکن ڈیسیژن الٹیمیٹ ڈیسیژن پارٹی کا وہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے. نواز شریف صاحب کے لیے بھی شاید یہ بڑا آسان ہوتا امیجیٹلی الیکشن کا، کہتے ہیں جی گورنمنٹ ہماری بن گئی ہے، کولیشن گورنمنٹ بن گئی ہے، ڈیزالو کریں، الیکشن میں جائیں. ہم سویپ کرنے کی پوزیشن میں تھے 3 ماہ پہلے، بٹ آج نہیں، چونکہ لائف تھوڑی سی مشکل بنا دی ہے عمران خان نے، اس لیے یہ بڑی بیٹھک لندن میں ہوئی. اور آن دا نیو الیکشن، ارلی الیکشن کے اوپر. اور اگر میں آگے چلوں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، صرف اب سچویشن صرف خالی نون لیگ کے جیسے کہہ لیں کہ جو بال ہے نون لیگ کے کورٹ میں نہیں ہے خالی، یہ بیک ہیئر اسٹیبلشمنٹ نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اب صرف سٹیک ہولڈر پیپلز پارٹی یہ جو باتیں کر رہے تھے کہ ہم الائز کے پاس لے کے جائیں گے، تو خالی الائز کے پاس نہیں لے کے جانا انہوں نے معاملہ ارلی الیکشن کا، یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی لے کے جانا ہے. جی وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں. اور اب شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں گے، ڈیفینیٹ آ گئے واپس آئے ہیں اور یو اے ہی گئے ہیں وہ، اور جیسے آپ نے بتایا قوم کو بھی لیں گے اعتماد میں، قوم کو اعتماد میں لیں گے آن دا اکنامک سچویشن. لیکن ارلی الیکشن کی جو ابھی وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں، خبر یہ ہے کہ ارلی الیکشن کا ان کا ابھی مائنڈ نہیں بنا. لیکن اینی ویز جی سین نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہوگی، کیونکہ ان کا بھی ایکول سے جسے کہہ لیں کہ میٹر کرتی ہے. یہ اکیلے تو ڈیسیژن لے نہیں سکتے، لیکن یہ آج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ الیکشن کال کر لیں. ایک تو یہ عمران کے لیے بڑی ون ون سچویشن ہوگی، بیکاز 20 کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا میں اسلام آباد آ رہا ہوں، تو مجھے ڈیٹ آپ نے دینی ہے نئے الیکشن کی، تو نئی ڈیٹ یہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور جی تو دوسرا ذوالقرنین، ہم نسیم صدیقی سے ہی پوچھیں گے، وہ لندن سے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آپ بھی اس سوال کا جواب دیں. لیکن ایک ہم وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد کے جو باتیں ہیں کہ شریف اور اسحاق ڈار، جو ایک تاثر یہاں دیا جا رہا ہے کہ اس وقت ملک میں 2 وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف اور میاں نواز شریف، اور 2 وزیر خزانہ ہیں. تو اسحاق ڈار کو بھی وزیر خزانہ سمجھا جا رہا ہے، وہ وہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں. اور نواز شریف اور اسحاق ڈار کی واپسی کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں، اور میں دونوں اپنے دوستوں کے لیے یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے لندن پلان کی، اور ذوالقرنین ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں، اور نسیم صدیقی ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں. ذوالقرنین صاحب مختصر بتا دیں کہ ان ملاقاتوں میں نواز شریف اور اسحاق ڈار کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے، کوئی ٹائم فریم طے ہوا ہے؟ صاحب کے حوالے سے تو بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے انکلوڈنگ شہباز شریف جو باقی کور ممبر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب واپس آئیں، آپ کے بغیر اگر ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کے بغیر ہم الیکشن لڑ نہیں سکتے. تو اس میں نواز شریف کے ظاہر یہاں پہ کیسز ہیں، 2 کیسز میں، ایک کیس میں وہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہیں توشہ خانہ کیس میں، اور دوسرے میں آپ کے سامنے ہی ہے جو العزیزیہ مل ہے جس پہ 7 سال کی ان کو سزا ہوئی تھی، وہ بیل پہ گئے ہوئے ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کو آ کے یہاں پہ سرنڈر کرنا پڑے گا، جیل جانا پڑے گا، پھر بعد میں بیل کی کوئی سچویشن بنے گی. تو اس کے لیے شاید یہ اس سے پہلے ہی بیل کے لیے موو کر دیں. تو ایک چیز تو وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہو گئی کیٹیگوریکل کہ جب بھی نون لیگ مین اگلا الیکشن کال کرتی ہے تو نواز شریف صاحب یہاں پہ پاکستان میں موجود ہوں. نواز شریف صاحب وطن. ٹھیک ہے ذوالقرنین، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. نسیم صدیقی، سنا آپ نے ذوالقرنین کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیونکہ وہاں موجود ہیں، لوگوں سے آپ کی بات بھی ہوئی ہے، تو نواز شریف اور اسحاق ڈار کی وطن واپسی کے حوالے سے ذوالقرنین جو بات کہہ رہا ہے بڑی لاجیکل بات ہے کہ کیسز ہیں، ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، جیل جانا پڑے گا، ضمانتیں لینی پڑیں گی، تو یہ سچویشن ان کو بتا دی گئی ہے. تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ سنا، پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ شہباز شریف ابھی لندن میں موجود ہیں.
آج رات کو وہ UAE کے لیے روانہ ہوں گے اچھا اچھا اور کل وہ وہاں پہ جا کے افسوس کریں گے، اور کل شام کو اتوار کی شام یا منڈے مارننگ کو وہ پاکستان پہنچیں گے۔ اچھا دوسری جو ذوالقرنین بہت اچھی بات کر رہا تھا، بڑی ماشاءاللہ اس کی گہری نظر ہے۔ اچھا یہاں پہ جب یہ حکومت آئی ہے شہباز شریف کی اور کولیشن کی، تو اس وقت فوراً یہ کہا گیا کہ اسحاق ڈار اور نواز شریف صاحب واپس آ جائے پاکستان۔ اچھا واپس پاکستان جانے میں کوئی زیادہ قباحتیں نہیں ہیں، کیونکہ اگر سپریم کورٹ سے ایک حفاظتی ضمانت لے لی جائے تو اس پہ گرفتاری نہیں ہوتی، ان کو جیل بھی نہیں جانا پڑے گا، اور وہ تمام جو معاملات ہیں وہ عدالتوں میں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ پاسپورٹ بھی اسی وجہ سے بنایا گیا تھا۔ لیکن جو میں نے آپ کو دوسری بات کی کہ جو میٹنگ میں خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے ساتھ وعدے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے، اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا دھڑا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ بھی کر رہا ہے، تو پھر کچھ جو خواجہ آصف جیسے سمجھدار پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ میاں صاحب اور اسحاق ڈار صاحب ابھی کچھ دیر واپسی جو پاکستان ہے اس کو مؤخر کریں، جب تک حالات پورے ہمارے موافق نہ ہو جائیں اور ہمیں سمجھ نہ آ جائیں، جب تک ان کو پاکستان واپس نہیں آنا چاہیے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی تھوڑا سا اعتراض کیا کہ اگر مجھے وزیر خزانہ بنایا گیا تو مجھے کچھ کھل کے کام کرنے دیا جائے، کیونکہ تقریباً جو انسٹرکشنز ہے وزارت خزانہ والی وہ ساری یہاں سے اسحاق ڈار کے کنٹرول میں ہے، یہی سارا سسٹم یہاں سے چلا رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب سے انسٹرکشنز ہی لینے آئے تھے، اور فیصلوں کو جو فیصلے تھے وہ بھی نواز شریف نہیں کرنے، گو کہ وزیر اعظم شہباز شریف ضرور ہے لیکن بڑے فیصلے تمام جو ہے وہ نواز شریف ہی کریں گے۔ کیونکہ ایک موقع پہ بات ہوئی تو لوگوں نے کہا، صحافیوں نے کہا کہ جی 2023 کے جو انتخابات ہوں گے اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے یا مریم نواز شریف، تو نواز شریف نے کہا 2023 کے انتخابات کے بعد نواز شریف وزیر اعظم ہوگا، تو یعنی کہ وہ بالکل فٹ ہے، اپنی ان کی صحت نہیں تو وہ ان کے پہ تو ایک پابندی ہے، اور وہ لائف ٹائم جو ہے نااہل بھی ہیں ایک دو عدالتی فیصلوں کی وجہ سے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ثنا صاحب آپ کو پتہ ہے جب فیصلے دینے ہوتے ہیں رات کو 12 بجے عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک پٹیشن جو ہے پاکستان بار کونسل نے کی ہوئی ہے کہ اس شک کو جو ہے ختم کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے، تو اس پہ فیصلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو پاکستان میں اگر کسی کے لیے لیول پلینگ گراؤنڈ بنانی ہوتی ہے تو فیصلے دنوں میں آ جاتے ہیں، اور نواز شریف صاحب بہت زیادہ پر امید ہے کہ ان کے حق میں فیصلے آئیں گے، یہ کرپشن کے کیسز بھی ختم ہوں گے، اور وہ الیکشن جیت کے پاکستان کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی بنیں گے، تو بڑے پازیٹیو ہے یہاں پہ۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں بڑی امپورٹنٹ، شہباز شریف کے یہاں پہ آنے سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب لندن میں موجود تھے، اور نواز شریف سے ملاقات کر کے وہ واپس بحرین دبئی سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچ گئے تھے، لیکن ان کو کل دوبارہ لندن بلایا گیا کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ شہباز شریف کے ساتھ درست نہیں جا رہی تھی، تو کچھ معاملات تھے ان کو سلجھایا گیا، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں شاہد خاقان عباسی بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بن جائے۔ ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب، بہت شکریہ ہمیں لندن سے جوائن کرنے۔ ذوالقرنین صاحب لاہور سے ڈان اخبار کے سینئر رپورٹر ہیں، آپ کا ہی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے سنا کہ جو لندن میں ہوا ہے اس کا اعلان آئندہ 36 گھنٹے میں یا 1-2 دن میں وزیر اعظم جب واپس آئیں گے UAE سے تو وہ خود قوم سے خطاب میں اعلان کریں گے، اور نواز شریف اور اسحاق ڈار کی واپسی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی کلیئر نہیں ہے، جب تک عدالتوں سے ان کو ریلیف نہیں مل جاتا وہ وطن واپس نہیں آئیں گے۔ ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔